بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا کہ ڈی این اے کی کون سی سٹرکچرز ہوتی ہیں۔ ایک سٹرکچر آپ نے اس میں پڑھی تھی پرائمری سٹرکچر، اور پھر آپ نے پڑھا تھا سیکنڈری سٹرکچر، پرائمری سٹرکچر آف دی ڈی این اے اینڈ secondary structure of the DNA. We are just refreshing what is the primary structure. Primary structure of the nucleic acids is the sequence of the bases along the pentose phosphodiester backbone of DNA or RNA molecules, read from the 5' end to the 3' end is called as the primary structure. For refreshing your, this is the phosphodiester linkage from 3' end of this side and 5' end of the other side. Here this is the bases, arrangement of the bases and ribose from the 3' end to 5' end makes the primary structure of the nucleic acids. Last time we have also studied the secondary structure. Secondary structure, what is present, helical structure, double helical structure, double strand of the helical structure is present. Two strands are present in the secondary structure, which are held together by the hydrogen bonding. And in the secondary structure, helical structure, you have studied aDNA and then bDNA and then zDNA. So these are the three different secondary structures. Secondary structures are the double-stranded or two-thread containing helical structure, which are held together with one another by the hydrogen bonds. That structure is called as the secondary structure of the nucleic acid. Today we take the third type of the structures, and remember in the second type of the structure or the helical structure, what is present, one strand goes from the 5' end to the 3' end, 3' end to 5' end, and other strand of the helical structure runs from the 5' end to 3' end. From left to right, it is right to left. There two threads are arranged in opposite direction, and so they form the helical structure, and A helical structure, B helical structure, or aDNA and bDNA and zDNA, three different structures are
formed. Today we take the third type of the structure of the DNA, which is called a supercoiling of the circular DNA. Tertiary structure of the DNA or supercoiled DNA. Supercoiled DNA. Now the length of the DNA molecule is very large as compared to the diameter of the molecule, and it is quite flexible. A DNA molecule is said to be relaxed when it has no twist other than imposed by the secondary structure. The twists which are present in the secondary structure of the DNA, those are not considered as twists, and if no other twists are present other than that which are required by the secondary structure, then such type of the DNA structure is called as relaxed. So if there is present any other twist other than which are required by the secondary structure, then that is called as tertiary structure. If any other twist is present other than that which are required by the secondary structure, those are called as tertiary structure. Two types of the secondary structures are present here. One type is induced by deviation in the circular DNA. Deviation, perturbation in circular DNA. One type is induced by perturbation, means deviation in circular perturbations in circular DNA. So deviation from the helical structure into the circular form, that will form the tertiary structure. And or you can say there are present two types of the tertiary structures. One type is induced by perturbation or deviation in circular DNA, and second type is introduced by coordination of DNA with the nuclear proteins, introduced by coordination of DNA with nuclear protein, which is called as histones, which is called as histones. So whether perturbation in circular DNA is present or histones are present, tertiary structure is called as supercoiling or supercoiled DNA. Supercoiling or supercoiled DNA. Tertiary structure is called as supercoiled DNA. This process is called as supercoiling. Now we have studied that double-stranded DNA in which two ends of the phosphodieesters are present from 3' and to 5' end. That is the secondary type of the
DNA. This type is most common in the plants, in the bacteria and viruses. Now the which one? The double-stranded DNA in which two ends double-stranded DNA in which two ends of each strand are joined by 5-phosphodiester. This type of the DNA is most prominent form in the bacteria and viruses. One 10. This is circular form is more common. Circular form is more common in bacteria and viruses, which are can be seen this one. These type of the this is relaxed circular duplex DNA. Relaxed circular duplex DNA. In this the twists are present only which are required by the secondary structure, and this is relaxed circular duplex. It means it has no other twist other than that of which are required from the secondary structure. No other twists are present, so it is relaxed. And circular duplex DNA, this is most common in bacteria and viruses. This is the slightly stranded circular duplex DNA with 4 twists of the helix unwound. तो 4 हेलिक्स के जो क्या हैं स्पाइरल्स हैं और एक दूसरे के साथ जो वाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं रहते. अब उसको आप सर्कुलर स्ट्रक्चर में इस तरह देख सकते हैं. ये जो है वो क्या है, अनवाउंड सर्कुलर डुप्लेक्स है. DNA विद 4 ट्विस्ट ऑफ द हेलिक्स अनवाउंड. तो यहाँ पे जो ट्विस्ट हैं, ये वाले ट्विस्ट जो हैं वो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. तो ये रिलैक्स नहीं है. दिस इज द रिलैक्स स्ट्रक्चर. This one, this is circular duplex, and no other twist is present except that which is required by the secondary structure. This is most common form in the bacteria and in the viruses. This is the relaxed duplex DNA. This is not relaxed. When it is not relaxed, it will be supercoiled, and when it is supercoiled, it is tertiary structure. Here you can see strained supercoiled circular DNA. यहाँ पे ये देखें, ये अगर ये नॉर्मल में इस तरह के आप उसको ज़ाहिर करें डुप्लेक्स को, तो ये जो है ये क्या है, अनबाउंड है ये, और इसमें एक ये अनबाउंड है और एक ये अनबाउंड है, और इसी तरह ये जो अनबाउंड है ये अनबाउंड है.
یہ جو اسٹرکچرز ہیں انواؤنڈ ہیں، اور اس کو ایک کو آپ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے. یہ تو واؤنڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دو اسٹینڈ جو ہیں وہ ڈی این اے کے وہ انواؤنڈ ہیں. تو یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ریلیکس نہیں ہے، اور جو ریلیکس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ٹرشری اسٹرکچر ہے. اور جب ٹرشری اسٹرکچر ہے تو یہ کیا ہے؟ سپر کوائلڈ ہے. اب یہ جو سپر کوائلڈ ہے تو یہاں پہ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ نان ہیلیکل ہے. یہ یہاں سے لے کے یہ ساری جو اسٹرکچر ہے یہاں تک یہ ہیلیکل اسٹرکچر ہے وچ از ریکوائرڈ بائی دی سیکنڈری اسٹرکچر. اور یہ جو اسٹرکچر ہے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ نان ہیلیکل ہے. نان ہیلیکل گیپ از لیس اسٹیبل. یہ لیس اسٹیبل ہوگا بیکاز یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہائیڈروجن لیس اسٹیبل because here hydrogen bonded base paired helical section is not present. Non-helical gap is less stable. کیوں کہ یہاں پہ کوئی ہائیڈروجن بانڈ ان دو کے بیسز کے درمیان نہیں ہے، جبکہ باقی جتنے بھی دو اسٹرینڈز ہیں، دو تھریڈز ہیں ڈی این اے کے، ان کے درمیان کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے. تو اب اس میں یہ سپر ہیلیکل ٹوسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ اس پورشن کو سپر ہیلیکل ٹوسٹ کہہ سکتے ہیں. تو ون ٹوسٹ فار ایچ ٹرن آف دی ہیلکس از انباؤنڈ. کھل جاتا ہے، وہ بیس کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ نہیں ہوتا. اب اس میں یہ جو ہیں وہ 4 ٹرن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کمپلیٹلی انواؤنڈ ہیں ہیلکس کے. تو یہ اس سے پھر کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ اٹ پروڈیوسز اے اسٹرین یہاں پہ. اب یہ انواؤنڈنگ جو ہے وہ انوائنڈنگ جو ہے وہ اٹ اسپریڈز اوور آل دی مالیکیول، اور بائی انٹروڈکشن آف 4 سپر ہیلیکل ٹوسٹ، 4 سپر ہیلیکل ٹوسٹ. یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، یہ 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ دی اسٹرین انٹروڈیوسڈ بائی انوائنڈنگ از اسپریڈ یونیفارملی اوور دی انٹائر مالیکیول. دس ون بائی کتنے ٹوسٹ؟ بائی انٹروڈکشن آف 4 سپر ہیلیکل ٹوسٹ. 4 سپر ہیلیکل ٹوسٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 1، یہ 2، یہ 4. یہ تو ہیلیکل ہے اور یہ سپر ہیلیکل ہے، یہاں پہ ان باؤنڈ ہے یہ. تو یہ جو اسٹرکچر ہوگی یہ کیا کہلائے گی؟ یہ ٹرشری اسٹرکچر کہلاتی ہے. یہ اٹ از ناٹ ریلیکس فارم. if it is relaxed form, no other twist is present other than which is required by the secondary structure of the DNA. No other twist is present, that is called as relaxed structure. And the structure in which twists are present other than that of the twists which are required by the secondary structure are called as the tertiary structure. Tertiary structure is not relaxed, it is strained. This structure is strained, and here 4 helical structure twists of the helix are unwound. This is 1, 2, 3 and 4. So this is the tertiary structure or supercoiled structure. اور
پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انٹر کنورشن آف دی ریلیکسڈ اینڈ سپر کول ڈی این اے از catalyzed by a group of enzyme called as topoisomerase and topoisomerases and gyrases. یہ جو ہیں وہ انزائم ان کو اس اسٹینڈ سٹرکچر سے ریلیکس سٹرکچر میں اور ریلیکس سٹرکچر سے اسٹینڈ سٹرکچر میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کیا ہو گیا، سیکنڈری سٹرکچر بھی کیا ہے، ہیلیکل ہے، اور پھر سرکولر بھی ہوتی ہے، سرکولر ڈپلیکس ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اور ٹویسٹ نہ ہو تو یہ ریلیکسڈ ہے. یہ جو سیکنڈری سٹرکچر ہوگی ریلیکسڈ ہوگی، ٹرشری سٹرکچر جو ہوگی وہ کیا ہوگی، اسٹینڈ ہوگی. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ اس میں کوئی اور ٹویسٹ نہیں ہوتا ادر دین وچ از ریکوائرڈ بائی دی سیکنڈری سٹرکچر، اور اس میں اور بھی ٹویسٹ ہوتے ہیں ادر دین وچ آر ریکوائرڈ بائی دی سیکنڈری سٹرکچر. اور جو ادر ٹویسٹ ہوتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں، ڈیو ٹو انوائنڈنگ آف دی بیسز آر ٹو اسٹرینڈس فرام ون ادر ڈیو ٹو بریکیج آف دی ہائیڈروجن بانڈس. تو یہ اس میں ٹویسٹ کریٹ ہوتے ہیں اور وہ اسٹینڈ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پھر کیا ہوتے ہیں، لیس اسٹیبل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سرکولر ڈپلیکس. ریلیکس سرکولر ڈپلیکس از مور اسٹیبل ایز کمپیئر ٹو سلائٹلی اسٹینڈ سرکولر ڈپلیکس. تو یہ اسٹرکچر ہوگی کس کی، ٹرشری کی، سپرکائلڈ کی، اور یہ کس کی اسٹرکچر ہے، یہ سیکنڈری کی ہے. نا سپر کائلنگ آف دی لینئر ڈی این اے، ایک تو کیا ہو گیا، سرکولر ڈی این ہو گیا. سپر کائلنگ آف دی سرکولر ڈی این اے وی ہیو اسٹڈیڈ. اب سپر کائلنگ کس کو کہیں گے، پریزنس آف دی ٹویسٹ اینڈ اسٹینڈ اسٹرکچر، more twist as compared to the twists which are required by the secondary helical structure, and in which less hydrogen bonds are present between the two strands, and some of the twists which are present in the secondary structure are unwound. تو وہ اسٹرکچر کیا کہلائے گی، سپر کائلڈ اسٹرکچر کہلائے گی. ایک تو سپر کائلڈ اسٹرکچر ہو گئی کس کی، سرکولر، یہ جو آپ نے دیکھی ہے. تو یہ ٹرشری اسٹرکچر ہے، یہ سیکنڈری ہے تو یہ ٹرشری ہے. ایک سپر کائلنگ آف دی لینئر ڈی این اے. اب سپر کائلنگ آف لینئر ڈی این اے ان پلانٹس اینیملز ٹیکس another form, and it is driven by the interaction between negatively charged DNA molecule and a group of positively charged protein, which is positively charged proteins called the histones. ایک ہسٹون بن جاتے ہیں، a protein particularly rich in the basic amino acid lysine and arginine that is found associated with DNA molecule is called as histone. A protein which is rich in basic amino acid lysine, this one, what is histone? A protein particularly rich in the basic amino acid lysine and arginine that is found associated with the DNA molecule is called as histones. تو ایک تو سرکولر ڈپلیکس ہو گیا، اور سرکولر ڈپلیکس میں سپر کائل اور ٹرشری اسٹرکچر ہے، یہ جو آپ نے آلریڈی دیکھی ہے. دوسری وہ ہوتی ہے جو کہ
لینئر ہوتی ہے, ناٹ سرکولر. سپر کائلنگ آف لینئر ڈی این اے. اب negatively charged part of the DNA and positively charged proteins interact with one another and forms the histones. Histones are particularly rich with the amino acid you have seen, lysine and arginine. And here the complex between negatively charged DNA and positively charged histone is called as chromatin. Complex between negatively charged DNA, the complex between negatively charged DNA and positively charged histone. Histone is a protein. Histone is a protein of the amino acid, particularly rich in the lysine and arginine, that is joined and associated with DNA molecule. This protein is called as histone. This histone and DNA, the complex between the negatively charged DNA and positively charged histones, that is called as chromatin. This is called as chromatin. The complex between negatively charged DNA and positively charged histone is called as chromatin. Now the histone is associated to form core particle about which double-stranded DNA then wraps. WRAPS. اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ لپٹا ہوا ہوتا ہے ڈی این اے. درمیان میں آپ ایک دھاگے کو رکھ لیں. دھاگا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہسٹون ہے, اور اس کے ارد گرد ڈی این اے جو ہے وہ کیا ہے؟ لپٹا ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ سپر کوائلنگ ہوگی. Chromatin is found in the cell nuclei. The entire complex with DNA wound around the histone protein cores can be thought as being analogous to beads on a string. String is considered as the protein histone, and the beads which are attached on the string are رسی کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اس کے اوپر موتی لگا دیں. تو رسی جو ہے وہ کس کی طرح وہ کام کر رہی ہے؟ ہسٹون کی طرح. اور اوپر جو آپ موتی لگا رہے ہیں وہ کس کی طرح کام کر رہے ہیں؟ وہ ڈی این اے کی طرح. تو اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی ٹرشری اسٹرکچر کی ہوتی ہے. کس کی؟ ٹرشری اسٹرکچر آف دی ڈی این اے, جو کہ سپر کائلڈ لینئر ڈی این اے کہلاتے ہیں. تو سپر کائلڈ لینئر ڈی این اے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہسٹون ہے, اور جو کہ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیولی چارجڈ ہسٹون ہوتی ہے. نیگیٹیولی چارج ڈی این اے ہوتے ہیں, وہ آپس میں کمپلیکس بناتے ہیں جس کو آپ کرومیٹن کہتے ہیں. کرومیٹن کدھر ملتے ہیں آپ کو؟ سیل نیوکلیائی میں ملتے ہیں. اور ڈی این اے جو ہے وہ سپر کائلڈ ڈی این اے جو ہے وہ پروڈیوسز کرومیٹن فاؤنڈ ان دی سیل نیوکلیائی, اور کمپلیکس کس کے درمیان بنتے ہیں؟ ڈی این اے which is wound around the histone protein core. Core is protein histone, and around it what is wrapped? DNA. This structure is called as tertiary structure, which is supercoiled
tertiary structure of the linear DNA. So primary structure you have studied. Last time you have studied the secondary structure, and today you studied the tertiary structure of the DNA. Now we see another important topic. So this was about the structure of the DNA, primary structure, secondary structure and tertiary structure. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रैंड होगी. टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसमें ट्विस्ट ज़्यादा होंगे किसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और तीसरी बात क्या है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी. तो ऐसी स्ट्रक्चर को जो कि बाकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपने देखी है, सुपर काइल DNA या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA कहते हैं, जो कि सर्कुलर भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है. इसमें DNA में आप जो देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द सर्च फॉर एंटी वायरल ड्रग्स. तो आजकल के हिसाब से भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता है कि आजकल जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है. तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए कोई मेडिसिन या ड्रग क्यों नहीं बना लेते जो इसको ख़त्म कर सके. तो इसके लिहाज से भी ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, द सर्च फॉर एंटी वायरल ड्रग्स. एंटी वायरल ड्रग वो ड्रग होती है जो कि वायरस को ख़त्म करते हैं. एक एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक भी कहते हैं उसको, वो ड्रग्स होती हैं. और एक एंटी वायरल होती हैं. एंटी वायरल जो है वो एंटी बैक्टीरियल के मुकाबले में बहुत मुश्किल. The search for antiviral drug has been more difficult than that of the search for antibacterial drugs. Antibacterial drugs can be formed easily, but antiviral drugs cannot be prepared easily. Even with difficulty, it cannot be prepared. What is the problem? Why antiviral drugs cannot be prepared, and why antibacterial drugs can be prepared easily? The answer to this question is given in this case. Viral replication depends on the metabolic processes of the invaded cell. जिस सेल को वो अटैक करता है, इंसानी सेल को या एनिमल के सेल को, तो उसका जो क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है. मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द सेल्स एंड टिश्यूज ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, and carbon dioxide is absorbed by the blood and then it is transported to the lungs for excretion.
That process is called, and energy is released. This process is called as metabolic process. تو اب اینٹی وائرل جو ڈرگ ہے وہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریپیئر ایز کمپیئر ٹو اینٹی بیکٹیریل ڈرگ. تو ریزن کیا ہے؟ بیکاز وائرل ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف سیل انٹو ٹو ود دی genetic material is called as replication. Division of cell from 1 into 2 with genetic material in the new two cells, the same genetic material which is present in the parent cell and the same genetic material is present into the two newly formed two cells, that is called as replication. تو کیا ہوتا ہے کہ وائرل ریپلیکیشن ڈیپینڈز آن میٹابولک پروسیس آف دی انویڈیڈ سیل. تو جس سیل کو وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو میٹابولک پروسیس ہوتا ہے وہاں سے وہ انرجی لیتا ہے اور پھر یہ آگے تقسیم در تقسیم ہوتا جاتا ہے اور اس کی گروتھ زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اینٹی وائرل ڈرگ جو آپ بناتے ہیں اور اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سیل کو بھی، انسانی سیل کو یا اینیمل کا سیل ہو، اس سیل کو بھی وہ جو ڈرگ بنے گی اینٹی وائرل وہ اس سیل کو بھی نقصان پہنچائے گی، کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ ریپلیکیشن، اس کی ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن جو ہوتی ہے اور گروتھ ہوتی ہے وہ کس کی بنیاد بھی ہوتی ہے؟ آن دی بیسس آف میٹابولک پروسیس آف دی انویڈیڈ سیل. جس سیل کو وہ اٹیک کرتا ہے اسی کے میٹابولک پروسیس پہ یہ آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، فردر گرو کرتا ہے، فردر ملٹیپلائی کرتا ہے. تو اگر ہم اینٹی وائرل ڈرگ استعمال کریں تو وہ اس سیل کو بھی نقصان پہنچائے گا جس کی سیل کی میٹابولک پروسیس سے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو دس از دی پرابلم، دس از دی چیلنج ان ڈیولپنگ اینٹی وائرل ڈرگ. تو اب کیسے اینٹی وائرل ڈرگ پہ کام ہو رہا ہے؟ اب اینٹی وائرل ڈرگ پہ اس طرح کام ہو رہا ہے کہ وہ اس ہوسٹ سیل کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ صرف کیا کرے، وہ جو ایک اسپیسیفک میٹابولک پروسیس ہے جس کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، 6 12 سے اس طرح آگے گرو کر رہے ہیں، ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس میٹابولک پروسیس کو کیا کریں، روک دیں. تو پھر وہ اس کی وائرس کی زیادہ گروتھ جو ہوگی، زیادہ ملٹیپلیکیشن جو ہوگی وہ رک جائے گی. تو دس از دی بیسک آئیڈیا جس پہ اب اینٹی وائرل ڈرگ جو ہے وہ بنانے پہ کام ہو رہا ہے. اب جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، جو اینٹی بیکٹیریل ڈرگز ہیں وہ اینٹی وائرل کے مقابلے میں بہت ہی اینٹی وائرل ڈرگ بہت کم ہیں. اینٹی بیکٹیریل ڈرگ جو ہیں وہ ریلیٹیولی بہت ہی زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ تو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کس کو؟ بیکٹیریا کو، اور بیکٹیریا مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ ٹارگٹ کریں گے کس کو؟ اس سیل کو، اس سیل کو جس پہ وائرس کیا کرتا ہے، جس کی میٹابولک پروسیس کی وجہ سے یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے،
زیادہ گرو کرتا ہے، زیادہ تعداد میں موجود ہوتا ہے، اور وہ سیل جب اس کو نقصان ہوگا جس سیل پہ وائرس موجود ہے، تو یہ جب کہ وہاں پہ اس سیل کو نقصان، اینٹی بیکٹیریل ڈرگ میں اس سیل کو نقصان نہیں ہوتا جس کو وہ بیکٹیریا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سیل جو اس کو کوئی اور سیل کو کوئی ہارم نہیں پہنچتا، جبکہ وائرل اینٹی وائرل ڈرگ میں یہ پرابلم ہے کہ یہ اس ہوسٹ سیل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے اینٹی بیکٹیریل ڈرگ بہت زیادہ ہیں اور اینٹی وائرل ڈرگس بہت ہی کم ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی بایوٹک ڈرگز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی افیکٹو ہوتی ہیں، بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں کس کے مقابلے میں، اینٹی وائرل ڈرگز کے مقابلے میں۔ ایک تو اینٹی بیکٹیریل ڈرگ زیادہ ہیں، اینٹی وائرل کم ہیں، دوسری اینٹی بیکٹیریل زیادہ افیکٹو ہیں اور اینٹی وائرل جو ہے وہ لیس افیکٹو ہیں۔ تیسری بات کیا ہے، اینٹی بیکٹیریل بنانا آسان ہے، اینٹی وائرل ڈرگ بنانا مشکل ہے، اور مشکل کیوں ہے اس کی ابھی ہم نے ریزن ڈسکس کی ہے۔ تو دو جو ہیں وہ اینٹی وائرل ڈرگز جو ہیں وہ ویل نون ہیں، ایک تو اسائکلوویر از ون آف دی فرسٹ آف اے نیو family of the drugs for treatment of infectious diseases caused by DNA viruses called called the herpes virus. تو ایک جو اینٹی وائرل ڈرگ ہے اس کا نام ہے acyclovir. Acyclovir is one of the first of new family of the drugs جس کے لیے for the treatment of infectious diseases caused by the DNA virus called the herpes virus. اب اسائکلوویر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کس کے خلاف، کون سے وائرس کے خلاف، ہارپس وائرس کے خلاف، انفیکشیس ڈیزیزز کاز بائی ہارپس وائرس. انفیکشیس ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ انفیکشیس ڈیزیز وہ ہوتی ہے جس میں انفیکشن ہوتی ہے. انفیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ وائرل ہے تو اس میں وائرس ڈیوائڈ ملٹیپلائی ہو کے گرو کرتے ہیں اور سیلز کو اٹیک کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ زخم ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس کو آپ انفیکشن کہتے ہیں. تو ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہیں، ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہیں. بیکٹیریل انفیکشن میں بیکٹیریا کسی سیل پہ اٹیک کرتے ہیں، پھر انویڈ کرتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ ملٹیپلائی اور گرو کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک زخم پروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں. تو اسائکلوویر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے انفیکشیس ڈیزیز کے لیے. کون سی انفیکشیس ڈیزیز؟ وچ از کازڈ بائی ہرپس وائرس، وچ از کالڈ ایز ہرپس وائرس. جو ہرپس انفیکشن ان ہیومن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ ہرپس سمپلیکس ٹائپ 1 کہتے ہیں، which give rise to mouth and eye sores. آنکھوں میں اور منہ میں خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں،
چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہوتے ہیں. دوسرا ہارپس کون سا ہے؟ ہارپ سمپلیکس ٹائپ 2 which gives rise to serious genital infections. تو ایک سمپلیکس ہارپ سمپلیکس ٹائپ 1 جو ہے وہ آنکھوں اور منہ میں خراشیں پیدا کرتے ہیں، اور ہارپ سمپلیکس ٹائپ 2 جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ جینیٹل انفیکشن پروڈیوس کرتا ہے. ناؤ اسائکلوویر از ہائیلی افیکٹیو کس میں؟ اگینسٹ دی ہرپس وائرس کازڈ جینیٹل انفیکشن. اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے. تو اب یہ کیسے افیکٹیو ہوتا ہے، کیسے یہ کام کرتا ہے؟ اب ڈرگ از ایکٹیویٹیڈ ان ویوو. ڈرگ از ایکٹیویٹیڈ ان ویوو مین performed or taking place in the living organism. Drug is activated in the living organisms. کیسے ہوتی ہے؟ by conversion of the primary OH which corresponds to the 5-OH of riboside or deoxyribosides to a triphosphate. بیکاز آف اٹس کلوز ریزمبلنس. تو کیا ہوتا ہے کہ ڈرگ از ایکٹیویٹیڈ بائی ان ویوو بائی کنورشن آف پرائمری او ایچ. پرائمری او ایچ کون سا ہے؟ یہ CH2OH از پرائمری او ایچ ہے، وچ کرسپونڈز ٹو 5'OH. 5'OH آف دی رائبوز اور ڈی آکسی رائبوز، اس کو چینج کر لیتے ہیں کس میں؟ ٹرائی فاسفیٹ میں. ٹھیک ہے. تو ڈرگ از ایکٹیویٹیڈ ان ویوو بائی کنورشن آف دی پرائمری OH which corresponds to the 5'OH of the ribose or deoxyribosides. Ribosides or deoxyriboside to a triphosphate. Because of its close resemblance, یہ کیا ہے؟ سائیکلو وائر ہے. یہ سائیکلو وائر ہے. اب اس کی اسٹرکچر میں دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ کاربن جو نمبر 2 ہے، کاربن نمبر 3، یہ 2 کاربن نہیں ہیں. اور اب اس کی ریزمبلنس کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ ٹرائی فاسفیٹ ہے، تو اس کی 5th پہ بھی یہ پرائمری CH2OH ہے. OH از پرائمری، تو یہاں پہ ٹرائی فاسفیٹ اس کی طرح کے بن جاتے ہیں. close resemblance to this one. Cyclo where drug has close resemblance with that of the 2-deoxyguanosine triphosphate. اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، جب آپ سائیکلوویر دیتے ہیں وہ باڈی میں جا کے جب وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پریکرسر ہے. پریکرسر کس کو کہتے ہیں؟ سبسٹینس فرام وچ another substance is formed, especially in metabolic process, that is called as precursor. تو یہ جو ہے وہ ایک پریکرسر ہے کس کے لیے؟ DNA سنتھسس، اور پھر کیا بنتا ہے؟ which is taken up by the viral DNA polymerase to form an enzyme substrate complex
on which number 3-OH exists for replication to continue. تو یہ جو اس کو وہ لیتا ہے ڈی این اے کو، اور اس کے اندر یہ 3 ہے، اس کے ساتھ یہ 1 2 اور 3 ہے، اس 3OH کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، پھر فاسفیٹ ڈائی ایسٹر بنتا ہے، تو یہ آگے پورا چین بنتا ہے اور ریپلیکیٹ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ ڈرگ دیتے ہیں تو اس میں تو 3 کاربن ہے ہی نہیں ہے، اور 3 کاربن پھر OH بھی نہیں ہے، لہذا یہ آگے پھر کیا ہے، ریپلیکیٹ اور ڈیوائڈ اور ڈی این اے جو ہے وہ آگے گرو نہیں کر سکتا۔ سو ریپلیکیشن کیا ہوگی، اس میں تو ریپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر وائرس ہے تو، لیکن اس میں اس وائرس کی ریپلیکیشن اس کے ڈی این اے کی نہیں ہو سکتی، چونکہ اس میں آگے یہ چین ہی نہیں بن سکتا، 3 پہ OH ہی نہیں ہے، 3 کاربن ہی نہیں ہے، پھر اس پہ 3OH ہی نہیں ہے، تو پھر آگے یہ چین جو ہے وہ ڈی این اے کا نہیں بن سکتا، تو یہ اس کا کیا ہو جاتا ہے، ڈیڈ اینڈ ہو جاتا ہے کمپلیکس کا۔ سو وائرل ریپلیکیشن کیا ہو جاتی ہے، ڈسرپٹڈ اینڈ وائرس از ڈسٹرائڈ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اسائکلوویر جو ایک آپ جو فرسٹ اینٹی وائرل ڈرگ ہے اس کا کیسے کام کرتی ہے، جب باڈی میں جاتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، پھر ایکٹیویٹ ہو کے وہ کیا کرتی ہے کہ جس طرح اس کا ٹرائی فاسفیٹ بنتا ہے، اس کا بھی ٹرائی فاسفیٹ بنتا ہے، تو وہ وائرس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور یہ ایک جیسے ہیں، یہ اور یہ ایک جیسے ہیں، اس سے تو وہ ریپلیکیٹ ہو کے گرو کرتا ہے، ریپلیکیٹ ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے اور زیادہ تعداد ہوتی جاتی ہے ان کی، لیکن اس میں اس کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی اور گرو نہیں کر سکتا۔ یہ سائیکلو ویر جو ڈرگ ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے۔ تو اس طرح وہ پھر جینیٹل جو سیل ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے وہ نہ گرو کر سکتا ہے نہ ریپلیکیٹ کر سکتا ہے، تو اس سیریس جینیٹل انفیکشن کو اس طرح وائرل انفیکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے سائیکلو ویر سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو میٹابولک پروسیس ہے، میٹابولک پروسیس میں جو کیا استعمال ہوتا ہے، ایک میٹابولائٹ ہوتا ہے، پھر ایک اینٹی میٹابولائٹ ہوتا ہے۔ میٹابولک پروسیس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ تو میٹابولائٹ ہوتی ہے، اور جو سبسٹینس کیا کرے which interferes with the normal metabolic process within a cell, typically by combining with the enzyme that is called as anti-metabolite. تو بیسٹ نون میتھڈ جو ہے وہ وائرل کے لیے اینٹی میٹابولائٹ جو ہے وہ کون سے، زائڈو وڈین or which is called as AZT. A is for AZ for azido اور T for thymidine، azido thymidine۔ یہ کیا ہے، یہ اینٹی میٹابولائٹ ہے۔ اب یہ ملتا جلتا ہے کس کے ساتھ، یہ تھائمڈین ہے، یہ تھائمڈین ہے، یہ مالیکیول اس کے ساتھ یہ ملتا ہے، صرف کس کا فرق ہے، 3 پہ جو کاربن پہ OH ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے کس کے ساتھ، اس کو ریپلیس کر دیا ہے ایزائڈو گروپ کے ساتھ، N3 کے ساتھ۔ تو یہ جو ڈرگ ہے AZT، یا جس کو
آپ جس کا دوسرا نام کیا دیتے ہیں AZT، اور اس کا دوسرا کا نام کیا ہے زائڈووڈین کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ زائڈووڈین جو وہ اینٹی میٹابولائٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں which will disrupt the metabolic process. تو اب میٹابولک پروسیس کو بنیاد بنا کے یہ کیا ہوتا ہے، یہ تقسیم ہوتا ہے اور آگے گرو کرتا ہے، لہذا وہ اینٹی میٹابولائٹ استعمال کریں گے which will disrupt the metabolic process، اور زائیوڈین اور AZT استعمال ہوتی ہے جو کہ انالوگس ہے ٹو ڈی آکسی میتھیڈین، ٹھیک ہے، ڈی آکسی میتھیڈین، یہاں پہ او کی جگہ ایچ ہے تو ڈی آکسی میتھیڈین ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، صرف 3 پہ کیا ہے، 3 پرائم پہ او ایچ کی جگہ 3 پرائم پہ N3 ہے، تو ایزائڈو گروپ موجود ہے، تو یہ بڑی افیکٹو AZT اور زائڈووڈین از ویری افیکٹو اگینسٹ HIV-1، جو کہ HIV-1 کیا کرتا ہے which causes AIDS، AIDS ایڈز جو وہ یہ کاز کرتا ہے ایڈز کو، تو یہ کیا ہے، یہ ریٹرو وائرس دیٹ از کازیٹیو ایجنٹ، اور ریٹرو وائرس کیا ہوتا ہے، یعنی گروپ آف دی RNA وائرسز which insert a DNA copy of their genomes into a host cell in order to replicate. تو اپنے DNA جو ہے وہ ہوسٹ سیل کے یہ ہوتے ہیں RNA، اور ہوسٹ سیل کے DNA اپنی کاپی DNA کی کاپی جو ہے وہ ہوسٹ سیل کے جینوم میں رکھ لیتے ہیں، اور جیسے پھر ہوسٹ سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس طرح وہ بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور گرو کرتے جاتے ہیں، تو RNA ڈیپینڈنٹ DNA یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تو اب اس کی چین الانگیشن کدھر ہوتی ہے، DNA کی 3 پوزیشن سے ہوتی ہے، تو اب 3 پوزیشن پہ کیا آگے ہوتا ہے، N3 ہوتا ہے، تو جب یہ اس کا ایسا بن جاتا ہے تو پھر یہ آگے یہ گرو نہیں کر سکتا، اس کا چین جو وہ DNA کا آگے الانگیٹ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کس کو، ان 2 طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ 2 جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، سائیکلوویر اور دوسری AZT اور زائڈووڈین، تو یہ کیسے کام کرتی ہیں اور کس طرح اینٹی وائرل ڈرگز کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ آج کل جو کرونا وائرس ہے اس کے لیے کیوں ڈرگ نہیں بن رہی، ایک تو یہی ریزن ہے، کون سی ریزن ہے کہ چونکہ وہ ہوسٹ سیل جو ہوتے ہیں جس کو اٹیک کرتا ہے اس کے میٹابولک پروسیس کو لے کے آگے اپنی ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، گروتھ کرتا ہے، تو وہ سیل جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اگر کوئی میڈیسن دیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو دوسرا کیا پروسیس یہاں پہ پرابلم ہے کرونا وائرس کے لیے کوئی ڈرگ بنانے کا،
کہ یہاں پہ یہ اپنی میوٹیشن کرتے اور اپنی شیپ جو ہے وہ مسلسل چینج کرتے رہتا ہے. تو یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ کرونا کے لیے. ویسے وائرس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگز بڑی کم ہوتی ہیں. اس کی ریزن تو میں نے آپ بتا دی ہے کہ وہ سیل کو بھی ساتھ افیکٹ کرتا ہے. دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اور سیل کو افیکٹ کرنے کے علاوہ یہ اپنی شکل جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ مسلسل چینج کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے ان دو فیکٹرز کی وجہ سے کرونا وائرس کے لیے بھی کوئی ڈرگ جو ہے وہ بنانی بہت ہی مشکل کام ہے. تو ٹوڈے آئی تھنک اٹ از سفیشینٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم we will study some more topics related to the nucleic acid. Okay then, Khuda Hafiz.